वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ सोसाइटीज़ के हवाले से, कुछ ज़मीनी मामलात के हवाले से। K21 न्यूज़ चैनल हमेशा अंदर की खबर लेकर आता है और इस बार खबर कुछ इस तरह है कि इनाम 10 लाख रुपए है, मगर किसको मिलने लगा है ये इनाम? हर बिल्डिंग 10 लाख रुपए में डील फाइनल होती दिखाई दे रही है। कहां पर हो रही है, क्या मामला है, और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया गया है। और अगर बात की जाए, मुताद्दिद फैसले आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन कैसे गैर कानूनी तामीरात जारी हैं, इस तमाम मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ K21 न्यूज मोहम्मद कामरान जहरी ऑन कॉल मौजूद है। कामरान, हम देखते हैं कि शहर भर में जहां भी गैर कानूनी तामीरात होती है, आप अपनी टीम के हमरा सबसे पहले वहां पर जाकर पहुंचते हैं और अंदर की खबर लेकर आते हैं। K21 न्यूज के ऊपर नशर होती है वो खबर। इस बार ऐसी कौन सी कहानी है कि 10 लाख रुपए इनाम मिलने जा रहा है, लेकिन किसको मिलेगा, ये क्या मामला है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका और मेरे इस चैनल K21 न्यूज़ चैनल का, जो हमेशा कराची वालों के लिए कोई ना कोई एक ऐसी स्टोरी लेकर आता है जो कराची वाले सताए हुए हैं। उनको कहीं ना कहीं हम लोग अपनी कोशिश से ये कोशिश करते हैं कि किस तरह उनको राहत मिले, सुकून का सांस मिले और इदारे जाग जाएं, जो वो सोए हुए इदारे जिनका काम है इन तमाम गैर कानूनी तामीरात से लेकर तमाम जो गैर कानूनी काम है उनको रोकना, किसी तरह वो ख्वाब गफलत की नींद से बेदार हो जाएं और वो एक्शन ले लें। इसी तरह देखें, एक मामला है कोयटा टाउन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यहाँ पर हमने इसका नाम काबली सोसाइटी भी रख लिया है। उसकी वजह यह है, देखें बिलाल, जिस तरह कोयटा के अंदर से करोड़ों रुपए की मालियत की गाड़ियां कराची शहर में स्मगल होती हैं और वो चंद लाख रुपए में बिक जाती हैं, लेकिन ना फिर बाद में उनका कोई बायर होता है, बल्कि पकड़ी जाती हैं तो फिर जो है ना फिर उन पे सजाएं भी होती हैं, वो जब्त हो जाती हैं। इसी तरह एक सोसाइटी कोयटा टाउन, उसका नाम क्या रखा गया, उसके अंदर बिल्डिंगें भी काबली बननी शुरू हो गई। उसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा अहम सबूत यह है कि तकरीबन 2 हफ्ते कबल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से एक आवाम दोस्त शानदार एक्शन देखा गया था, जिसमें कोयटा टाउन सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त एक्शन देखा गया था और चंद बिल्डिंगें भी मसमार की गई थी और बिल्डर माफिया और उनके सहूलतकारों की हमने देखा कि नींदें भी हराम होती देखी गई। गैर कानूनी तामीरात को बचाने की नीयत से उनकी जानिब से अहम तरीन मुलाकातें भी देखने में नजर आई और गर्ज ये कि ये तमाम बिल्डर माफिया अपने सहूलतकारों के साथ कोई एक ऐसा चेहरा ढूंढते नजर आए और बेताब नजर आए जो इनकी गैर कानूनी तामीरात को कवर फेस दे सके या प्रोटेक्शन दे सके, जिसकी नतीजे में जगह जगह दर बदर कभी उस घर वो जाते नजर आए। हमने देखा, जराए ने बताया कि कभी डिफेंस में किसी बंगलों में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, तो कहीं कोयटा टाउन सोसाइटी के साबका ओहदेदारों ने कहीं उनको मुलाकातों की अरेंजमेंट कराई, लेकिन हासिल असूल क्या हुआ, बिलाखिर कहीं से उनको आसरा मिला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जो एक्शन दिखाया था 2 हफ्ते कबल, वो फिर रुक गया और फिर ये जो खामोशी है, इसको हम मुबैना खामोशी कहकर, ये तो खामोश हो सकते हैं लेकिन हम अपनी सहाफती जिम्मेदारियों से किसी तौर पर गाफिल नहीं होंगे। जी ठीक है कामरान, ये भी जानना चाहूंगा, साबिक इंतजामिया का आपने जिक्र किया, मौजूदा इंतजामिया का भी जिक्र हुआ, लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं, क्या नाम है उनके, कौन सी शख्सियात ऐसी हैं जो कि आज भी गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती करते नजर आ रहे हैं या फिर सहूलतकारी करते नजर आ रहे हैं? देखें बिलाल, मुताद्दिद जराए का हमारे पास बावसूख जराए जो है हमारे बता रहे हैं कि गैर कानूनी तामीरात में जो सिस्टम के सहूलतकार हैं उनमें से चंद लोगों के नाम सामने आए, जिनमें से सबसे बड़ा नाम जो है कोई शख्स है हमदादुल्लाह पराचा साहब और अली अत्तारी, और एक नए ताइनात शुदा जो कोयटा टाउन के सेक्रेटरी हैं सलीम, उनका जिक्र सबसे ज्यादा आता है। और जो साबका सोसाइटी इंतजामिया जो पहले चलाया करते थे, इसके सहूलतकार को तो सारा आलम बखूबी जानता है। ये वो लोग हैं और ये कर क्या रहे हैं, इनका तरीके वारदात क्या है बिलाल, ये लोग कोयटा टाउन सोसाइटी के तमाम गैर कानूनी बिल्डर्स को आजकल यकजा करने में मसरूफ है। इनसे फी प्लाट की रकम जो है मुख्तस करके मकामी पुलिस और सोसाइटी के जो अखराजात हैं वो तो पूरे कर ही रहे थे, और अब जरा ये कह रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कुछ साबका सिस्टम के चहीतों को दरमियान में डालकर नए ताइनात जो DG SVC इसहाक घोड़ो और सीनियर
سینئر اور ایماندار ترین جو ڈائریکٹر ایسٹ اور ڈائریکٹر ڈیمولیشن ہے جمیل میمن اور محمد رقیب, ان کو مبلغ 10 لاکھ روپے فی بلڈنگ کے حساب سے ان کی ایمانداری اور بے باکی کو ان افسران کی خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لوگ بولی لگا رہے ہیں, مگر ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے فی الحال منع کر دیا ہے, لیکن ان لوگوں کے منع کرنے کے بعد جو ڈائریکٹر ایسٹ ہیں جمیل میمن اور محمد رقیب, ان کو سخت مزاحمت کا سامنا اپنے ہی ڈپارٹمنٹ سے کرنا پڑ رہا ہے. اور ہم یہ آپ کو بتائیں کہ جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے جو ایکشن شروع ہوا تھا وہ ابھی رک گیا ہے, جو بھی سوالیہ نشان ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ گھوٹالہ ہے اور کوئی نہ کوئی ڈیل فائنل ہونے جا رہی ہے یا پھر ہو چکی ہے. ایس بی سی اے کی بات کی آپ نے کامران, ایس بی سی اے نے پہلے بھی کارروائی کی, ابھی بھی ہم خبر نشر کر رہے ہیں, آپ نے پوری انویسٹیگیشن کر کے یہاں سامنے رکھ دیے, پروگرام کا حصہ بن گئی یہ تمام چیزیں. کیا لگتا ہے ایس بی سی اے کی کارروائی کیا نمائشی کارروائی تھی؟ دیکھیں بلال, اگر آپ کی بات کو اگر ہم ایک نظر سے اگر ٹھنڈے دماغ سے اگر ہم سوچیں تو کسی طور پر ہمارے کو یہ سوچنے میں جو ہے کوئی قباحت محسوس نہیں ہوگی, کیونکہ اگر ایک بلڈر کو نشانہ بنانا تھا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے تو پھر یہ نمائشی کارروائی ہوگی. کیونکہ دیکھیں ہمارے ذرائع نہیں کہہ رہے, اب آپ جائیں وہاں پر کیمرہ اٹھائیں, لوگوں کو جمع کریں, وہاں پر پہنچا کے دیکھیں کم و بیش 150 غیر قانونی رہائشی بلڈنگوں پہ کمرشل پلازا تعمیرات ہو رہے ہیں. تو کیا ایک بلڈنگ غیر قانونی تھی تو اس کا مطلب ہے پھر وہ نمائشی کارروائی تھی یا پھر ان کو ڈرانے کے لیے کی گئی تھی؟ لیکن کوئٹہ ٹاؤن کی بات کی جائے کامران, تو یہاں یہ جو تمام چیزیں آپ نے بتائیں, سابق انتظامیہ اور پھر اس وقت موجودہ انتظامیہ کی اگر بات کی جائے تو کیا دونوں ہی آپس میں کوارڈینیشن میں ہیں؟ ابھی بھی اس طرح سے غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں؟ کیا یہ بلڈرز مافیا کا لفظ جو میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں پروگرام میں, یہ بلڈرز مافیا کیا اداروں سے زیادہ طاقتور ہے؟ دیکھیں بلال, میں نے اپنے آپ شروع میں یہ بات بولی نا کہ جو سابقہ انتظامیہ تھی اس کے جو سہولت کار تھے اس کا نام تو سارا عالم جانتا ہے. اس کے ٹائم سے یہ ساری غیر قانونی تعمیرات شروع ہوئی, لیکن اب نہیں رک رہی. نئی انتظامیہ آئی ہے, سلیم صاحب ہیں, وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہے, وہ کیوں خاموش ہے؟ ان لوگوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے. یہ تمام غیر قانونی تعمیرات کرنے والے بلڈرز کو یکجا کرتے تھے, پہلے ان کو یہ ایک ٹاسک دے دیا کرتے تھے کہ فی مبلغ بلڈنگ اتنے ادا کر دیے جائیں, اور آپ کو پروانہ جاری کر دیا جاتا تھا کہ رہائشی بلڈنگوں پر کمرشل پلازے تعمیرات کر دیے جائیں. اور ان کو پھر ایک اور ٹاسک دیا جاتا تھا کہ سوسائٹی کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ کا کام کرا لیا جائے, جیسے 80 فٹ کی روڈ ہے وہ بنا دو, 2 چورنگیاں بنا دو, ایک پارک بنا دو. اس کا خرچہ یہ تمام غیر قانونی بلڈرز جو ہیں جو چند لاکھوں میں جو پلاٹ خریدتے ہیں اس کے اوپر کروڑوں روپے مالیت کی فیزیبلٹی بناتے ہیں, وہ اپنے حصے میں یہ چند پیسے سوسائٹی کی جھولی میں ڈال دیتے تھے اور اس سے سوسائٹی ڈیولپمنٹ کا کام کراتی تھی. اب آپ جا کے دیکھیں کیا ڈیولپمنٹ ہو گئی, آج بھی سڑکیں کچی کی کچی پڑی ہوئی ہیں. بلڈنگ کا وہاں پر انفراسٹرکچر چیک کریں, کوئی پرسانے حال نہیں ہے, کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیک ان بیلنس وہاں موجود نہیں ہے, نہ وہاں پر پارک آباد ہیں. انفراسٹرکچر تو انگریزوں کا زمانے کا تو چھوڑیں, وہاں تو میرے خیال سے بابا آدم کے زمانے کا بھی تباہ اور برباد ہو کے رہ چکا ہے. کسی بھی قسم کا کوئی بھی چیک ان بیلنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عوام کو کس کے رحم و کرم پہ چھوڑا جا رہا ہے؟ یہ بات تو اب سوچنے کے قابل ہے کہ کیا کراچی والوں کا یہی مستقبل ہے کہ وہ سستی رہائش کے بہانے آ کر ان نوسر بازوں کے ساتھ آ کے یہ بلڈنگوں کے اندر فلیٹ کی جو ہے فائلیں پرچیز کریں, اس میں رہائش اختیار کریں, اور چند مہینوں چند سالوں بعد سپریم کورٹ کے معزز عدالتوں کی طرف سے جو فیصلے آئیں اس میں وہ بے گھر ہو جائے. تو اب یہ عوام کا فرض بنتا ہے کہ کس طرح ان لٹیروں سے جان چھڑائی جائے اور اپنی کمپلین لانچ کرائی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سے اداروں کو اب شامل ہونا پڑے گا اور اب ایکشن لینا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن کامران یہ بھی جاننا چاہوں گا, کوئٹہ ٹاؤن سوسائٹی کی اگر بات کی جائے تو کس کا اثر و رسوخ ہے, کس شخصیت کے عقب میں ہونے کی جو ہے وہ آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے انویسٹیگیشن کر کے رکھی ہے تمام چیزوں کی. کیا لگتا ہے کس کے اثر و رسوخ میں تمام کام ہو رہا ہے؟
دیکھیں بلال، یہ گورکھ دھندا تو سابقہ انتظامیہ کے دور سے شروع ہوا تھا. یہ نئی انتظامیہ کو تو آئے ہوئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، لیکن یہ تعمیرات تقریباً 4 سال سے چل رہی ہے. ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کم و بیش 300 سے 400 غیر قانونی چھتیں، انفراسٹرکچر، دکانیں، یہ سب تعمیر ہو چکی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو تھا پچھلے دور کے اندر جو اس دور کے اندر بھی فعال ہے. اگر ہم بات کر لیں نئی انتظامیہ کے الیکشن ہونے کے بعد، تو پھر یہ آج کی فوٹیجز ناظرین دیکھ رہے ہوں گے یہ کس طرح چل رہی ہے. اور بڑے اچنبے کی اور بڑے حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک جانب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کوئی تقریباً 15 روز قبل ایک ایکشن لیا گیا اللیگل کنسٹرکشن کو جواز بنا کر، تو اس کے بعد یہ کام رکا تو کسی طور پر بھی نہیں. یہ تو کام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک بلڈر ہی غیر قانونی تعمیرات کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو آ کے ادارے نے مسمار کر دیا اور باقی تمام بلڈرز کو جو ہے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہو. لیکن یہ جو صدائیں لگائی جا رہی ہیں اور ذرائع بھی بالکل جو ہمارے ہیں بالکل کنفرم ذرائع ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہے جو ان غیر قانونی تعمیرات کرنے والے بلڈرز کو ان سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو سسٹم کے چہیتوں کے ساتھ جو ہے جو ملا کر ان کی ایک ڈیل فائنل ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے. تو کہیں ان کو تسلی تو نہیں ہو گئی؟ عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ ہمیں کس کے رحم و کرم پہ چھوڑا گیا ہے؟ کیا ان غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا گیا ہے یا ان سسٹم کے چہیتوں پر؟ یہ کسی کے بھی نہیں ہے بلال. یہ آج کے کوئٹہ ٹاؤن سوسائٹی کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تو کل کسی اور سوسائٹی میں گھس جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کہاں جائے گی جب سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن میں آئے گی؟ جب ان کے اوپر مسمار کے ڈیمولیشن کے آرڈر نکلیں گے تو جو تنکا جوڑ کر جن لوگوں نے آشیانے بنائے تھے پھر وہ روڈوں پہ آ کے بیٹھیں گے. تو یہاں پر تو ایک نسلہ ٹاور کی آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ اس بلڈر کو اس کے پاس 50 NOCs ہونے کے باوجود بھی وہ بلڈنگ غیر قانونی قرار دے کے توڑ دی گئی. ان لوگوں کے پاس کیا ہے بلال؟ یہ جو تعمیرات کر رہے ہیں ان لوگوں کے پاس میں حلفیہ کہہ رہا ہوں ان کو بلا لیا جائے کسی بھی ادارے کے اندر، ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی بھی NOC نہیں ہے. 100% ناجائز غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہے. تو پھر یہ عوام کہاں جائے گی؟ یہ ایک ساتھ 10,000 20,000 افراد روڈوں پر اپنے آشیانہ بنائیں گے یا پھر اس وقت پھر حکومت کو مرہون الزام ٹھہرائیں گے؟ آخر خود کی بھی تو کوئی اخلاقی جو ہے جرات ہونی چاہیے، کوئی اہمیت ہونی چاہیے، کوئی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان بلڈرز کا کس طرح کلاغما کیا جائے. ٹھیک ہے کامران، بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. جو لوگ اس وقت وہاں پر رہائش پذیر ہیں یا جو لوگ وہاں پر یہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں، تو کوئی ایسا ادارہ ایگزسٹ کرتا ہے کیا کہ جو اس کے اوپر ایکشن لے یا پھر فوری طور پر ان لوگوں کو تنبیہ کی جائے کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرنا غلط ہے؟ دیکھیں بلال، ادارہ صرف ایک ہے، وہ ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جس کا کام اللیگل بلڈنگ کنٹرول کرنا ہے، اللیگل بلڈرز کو ان کی بلڈنگوں کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے کوئی ایسا ایکشن، کوئی ایسا پلان ابھی تک دیکھنے میں سامنے نہیں آیا. ہم نے آپ کو بتا دیا، ہم ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر رہے. یہاں پر ڈائریکٹر ایسٹ ہیں جمیل میمن صاحب یا ڈائریکٹر ڈیمولیشن محمد رقیب، یہ بہت سینئر ترین افسران ہیں. ان کو زور زبردستی کی جا رہی ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں ان کو پریشر میں لیا جا رہا ہے کہ کسی طرح اس سوسائٹی کا پیچھا چھوڑ کر کوئی دوسری جگہ پہ ڈیمولیشن کی جائے. لیکن ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دونوں افسران کسی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بہت جلد کوئی لائے عمل بنائیں گے. لیکن اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اگر اپنی ذمہ داریوں سے نہیں ذمہ داری پوری کرے گی تو پھر شہری عوام کہاں جائیں، کس کو دیکھیں؟ کیا کمشنر کراچی اقبال میمن صاحب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے صرف اور صرف؟ تو پھر ہم ان سے سوال کر لیتے ہیں کہ خدا را کمشنر کراچی اقبال میمن صاحب آپ آ جائیں، لیڈنگ آف دا فرنٹ آپ آ جائیں. اپنے ضلع کے ڈپٹی کمشنر آصف جان صدیقی صاحب آپ ان کی ڈیوٹی لگائیں. وہ اپنے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر اور مختار کار کے ساتھ مل کر کوئی ایسا لائے عمل بنائیں کہ جو سوسائٹی کا وزٹ کریں، ایک ایک بلڈر کو نوٹس کروائیں، ان کے ڈاکومنٹیشن اپنے پاس بلوائیں، ان کو چیک کر بیلنس کریں کہ کیا وہ سچے اور ہم جھوٹے ہیں، کیا ہم غلط خبر چلا رہے ہیں. تو وہ ان کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دکھ جائے گا جب وہ اپنے پاس ان کے نقشے منگوا لیں، ان کی پلنتھ ویریفیکیشن سرٹیفکیٹس منگوا لیں، ان کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ منگوا لیں. جو لوگ آباد ہیں ان غیر قانونی بلڈنگوں کے اندر، ان کا جو خریداری کے ٹائم پر جو
जो उन्होंने एक सेल एग्रीमेंट किया होगा वो सेल एग्रीमेंट मंगवा लें बिलाल। उस वक्त दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किस तरह इस आवाम को, इस शहर को, इस मुल्क को करोड़ों अरबों रुपए का टैक्स का टीका लगाया गया है। पता चलेगा उन बिल्डरों के ऊपर वाली जेबों के अंदर ही सिर्फ 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए निकल आएंगे, क्योंकि ये आवाम के टैक्स का पैसा चोरी किया हुआ है। ये होते कौन है? ये रिहायशी प्लॉटों के ऊपर कमर्शियल प्लाजा तामीर करने वाले, गैर कानूनी तामीरात करने के साथ साथ इन्होंने वहां पर कमर्शियल शॉप्स खोल दिए हैं बिलाल। अगर उस इलाके के अंदर कमोबेश 100 दुकानें खुली होंगी, मैं दावे वसूख के साथ कह रहा हूं, कल अपनी टीमें वहां पर तश्कील कर दें, 95% वहां पर स्टेट एजेंसीज खुल गई हैं। ये वो स्टेट एजेंट है जो आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, उनको सुहाने ख्वाब सस्ती रिहाइश का दिखाकर उनको जो है इनका माल फरोख्त करने में लगे हुए बिलाल। इनके खिलाफ भी जालसाजी का, धोखेदही का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और पूछना चाहिए कि तुम्हारे को किसने अथॉरिटी दी है कि तुम इन रिहायशी 120 गज से लेकर 400 गज तक के जिन पे बंगले बनने थे, मकान बन रहे थे, सिंगल स्टोरी मकानात बनने थे, खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, तुमने वहां पर 6-6 मंजिला बिल्डिंग किसके ईमा पे तामीर कर रहे हो? तो ये मैं समझता हूं कि अब सिर्फ और सिर्फ लोग कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब की तरफ देखेंगे और हमारी इस खबर पे वही नोटिस लेंगे कि ये खबर K21 न्यूज चैनल पे जो नशर हुई है उसमें कितनी हकीकत और सदाकत है। क्या ये सिर्फ एक बिल्डर को निशाना बनाने की बात की जा रही है या K21 न्यूज चैनल पूरी की पूरी सोसाइटी के बारे में ये आगाह कर रही है? क्योंकि देखें, हमें कराची की आवाज, हम कराची वालों की बात करेंगे, कोई और बाहर से आके नहीं करेगा। आज ये इनको जो है ना अच्छा सूझ रहा है, सस्ती रिहाइशें मिल रही हैं और इनको बिल्डर माफिया को खुली छूट मिली हुई है। लेकिन कल अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या अल्लाह ना करे कोई आसमानी आफत आ गई तो इन लोगों का क्या होगा? कोई इनको काम करने का तजुर्बा भी नहीं है बिलाल। जरा ये बता रहे हैं कि जो बिल्डर जो बिल्डिंगें बना रही हैं ये तो गैर रजिस्टर्ड बिल्डर हैं, इन लोगों के पास तो कोई तजुर्बा भी नहीं है। इन लोगों को तो सीमेंट का रेशो नहीं पता कि एक छत की भराई के अंदर कितनी ट्रॉलियां क्रश की जाती हैं, कितनी मिक्स की जाती हैं, कितना रेशो के जरिए कितने बाई कितने का जाल बन के स्टील का इसका डिजाइन बनाया जाता है और ना कोई अथॉरिटी आकर चेक करती है। 15-15 दिन के गैप के बाद ये लोग तो छतों को जो भर देते हैं। ये किस तरह ये गैर मयारी तामीरात इस शहर के बीचों बीच की जा रही है। ये तो जानलेवा भी साबित हो सकती है, इंसानी जानों से खेला जा रहा है ये गैर कानूनी बिल्डर्स की जानिब से। इस पर तो फौरी एक्शन होना चाहिए। तो बहुत बड़ी खबर है कामरान जो आप ब्रेक कर रहे हैं बिलाल। हमारा यही तो रोना है, हमारी यही तो खबर है। आज की सबसे बड़ी खबर ही तो यही है कि एक तो है टैक्स की चोरी, चलो भाई पैसों की है आफत, टल जाएगी। एक है लोगों को गुमराह करके, चीटिंग फ्रॉड करके उनको कमर्शियल बताकर रेजिडेंशियल छोटे छोटे दड़बों के अंदर कैद कर देने वाले, जो लोग अपने आबाओ अजदाद के पुराने पुराने घरों से, बड़े बड़े कुशादा कमरों से निकलकर उनको छोटे छोटे दड़बों में कैद कर देना। चलो ये भी अगर कोई मसला नहीं है ना सही, लेकिन जो ये गैर कानूनी तामीरात की जा रही है बिलाल, ये किसकी ईमा पे की जा रही है? अगर इन गैर कानूनी पे, अगर ये तामीरात, अगर इन पे कल को कोई ना कोई अल्लाह ना करे कोई आफत आ जाती है तो क्या इन बिल्डर्स के खिलाफ, क्या इन सोसाइटी इंतजामिया के खिलाफ, क्या इनके सहूलतकारों के खिलाफ, क्या गवर्नमेंट के सहूलतकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में आएगी बिलाल? हरगिज नहीं आएगी। जो ये लोग करोड़ों अरबों रुपए गैर कानूनी तामीरात करके कमा रहे हैं, बाद में ये वही पैसा जो आवाम के खून पसीने का नोच कर इन्होंने जमा किया है, बाद में आवाम की जान के जाने के बाद उन्हीं पर इस्तेमाल करके अपने आप को ये इससे बचाएंगे, रिश्वत का बाजार गर्म करेंगे। कमिश्नर कराची साहब इकबाल मेमन साहब, आप मालूमात करवाएं, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह इस कराची शहर के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरह आवाम के पैसों को, किस तरह आवाम की लैंड को। और यहां पर बिलाल मैं आपको एक और बड़ी हैरत अंगेज बात बताऊं, जब साबका सोसाइटी होती थी तो वहां पर ट्रांसफर और लीज के पैसों के बाद अंडर द टेबल जो ऊपर से नजराना जाता था, कमोबेश जराए बताते हैं 20 से 25 हजार रुपए। नई इंतजामिया आने के बाद ये पैसे रकम भी डबल हो गई है। जराए बता रहे हैं कि हम अपनी लीगल फीस भरने के बाद हमारे कामों के अंदर जो हमारे जायज प्लॉट हैं, रिहायशी प्लॉट, उनको ट्रांसफर मोटेशन करने के बाद हमें अपनी जेब से 40 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं तो ही होते हैं। और एक और बात, जरा ये भी बता रहे हैं कि हमारे जो प्लॉट हैं, मुताद्दिद शिकायतें ये भी मौसूल हो रही हैं इस सोसाइटी के अंदर
کہ کس طرح ہمارے پلاٹوں کے اوپر ایک اور جعلی فائل بنا کر کسی اور کو الاٹ کر دی جاتی ہے. کامران یہ بڑا ایشو ہے. ہم نے پہلے بھی بہت ساری سوسائٹیز پہ کام کیا ہے. آپ اندر کی خبر لے کر آتے ہیں, غیر قانونی تعمیرات کی بات ہوتی ہے, بوگس فائلز کی بات ہوتی ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. یہ بوگس فائلز کا کیا معاملہ ہے؟ یہ ابھی تک کوئٹہ ٹاؤن سوسائٹی کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں لیکن انتظامیہ خاموش ہے. دیکھیں بلال, اگر یہ بات ہماری اپنی بتائی بھی ہے نا, تو میں اوپن چیلنج دیتا ہوں سندھ کے سرکار کو, کوئی بھی جتنی بھی لا انفورس ایجنسیز ہیں, چاہے وہ ایف آئی اے ہے, نیب ہے, اینٹی کرپشن ہے, ڈپٹی کمشنرز ہیں, اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, مختار کار ہیں, کمشنر کراچی ہیں, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, کچی آبادی کوئی بھی ہے, وہ اپنی شناخت چھپائے اور چلا جائے کوئٹہ ٹاؤن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر, اور اس کے بارے میں وہاں پر موجود جو بروکر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بروکر حضرات ہیں جو کہیں سے رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں. معاشرے میں, مارکیٹ میں, کراچی شہر کے اندر بروکر ایسوسیشن بن چکی ہیں, وہ کوئی آکرا کے نام سے ہیں, وہ ریگولیٹ کرتی ہیں. ان کے اندر یہ لوگ اس میں بھی انٹیکٹ نہیں ہیں. جس طرح یہ سوسائٹی جو ہے سندھ کے ماسٹر پلان میں انٹیکٹ نہیں ہے, اس کو مال بیچنے والے یہ جو حضرات ہیں یہ بھی کسی سے انٹیکٹ نہیں ہے, تاکہ اگر یہ کل کو اگر کسی کا پیسہ چیٹ کر کے فراڈ کر کے بھاگ جائے تو ان کو کوئی پکڑنے والا اور ان کی کوئی ذمہ داری لینے والا نہ ہو. تو ان سے جا کے پوچھ لیں کہ سوسائٹی کا کیا شجرہ نسب ہے, تو وہ آپ کو کھلم کھلا بتائیں گے. ہماری انویسٹیگیشن ٹیم نے کئی دفعہ, ہمارے پاس دستاویزی ثبوت بھی ہیں, ویڈیو ثبوت بھی ہیں, کہ خود وہاں پر موجود جو بروکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈبلنگ فائل کے بارے میں, خود وہاں کے بروکر کہہ رہے ہیں 2 نمبر جعلی, نئی اور پرانی فائلوں کے بارے میں بھی. تو یہ بات یہاں ختم ہونے والی نہیں ہے بلال. اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس سوسائٹی کے سابقہ اور حالیہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے, اور ہم نے جن کے ناموں کی نشاندہی کری ہے, جس میں حمداد اللہ پراچا ہے, علی اتاری ہیں, اور جو نئے جو سیکٹری ہیں وہاں پر سلیم, ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا تو وہ لوگ سب کچھ سچ بتائیں گے, کون کون لوگ اس میں شامل ہیں, کون کون سے ڈپارٹمنٹ کے لوگ شامل ہیں, کون کون لوگ سوسائٹی کے شامل ہیں, کون کون لوگ ان کو بنانے میں شامل ہیں. وہ سب کے بارے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اب ان کے بارے میں کوئی باہر سے کوئی فورس آئے یا آسمانی طاقت اتاری جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے, لیکن کامران آپ نے نشاندہی کی موجودہ انتظامیہ کے حوالے سے, لیکن میرا کنسرن یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ 4 سال سے یہ تمام کنسٹرکشنز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں, متعدد بلڈنگز کھڑی کر دی گئی ہیں. تو سابقہ انتظامیہ جو کہ مزے لوٹتی رہی, اور پھر اس کے بعد ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں, آپ کی انویسٹیگیشن بھی یہ بتا رہی ہے کہ تمام چیزیں کھا پی کے اور پھر سائٹ لائن ہو چکے ہیں, تو کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے؟ اداروں کو یہ سوچنا پڑے گا کیا؟ بلال کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا دوسرے ڈپارٹمنٹس نے صرف اور صرف ناظم آباد کے اندر ہونے والی غیر قانونی تعمیرات کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے؟ کیا فیڈرل بی ایریا کے اندر کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے؟ کیا گارڈن 1 گارڈن 2 کے بارے میں اٹھایا ہوا ہے؟ کیا گارڈن ایسٹ گارڈن ویسٹ کے بارے میں اٹھایا ہوا ہے؟ کیا جمشید 1 جمشید 2 کے لیے اٹھایا ہوا ہے؟ کیا گلشن اقبال اور دوسرے سوسائٹیوں کے بارے میں اٹھایا ہوا ہے؟ تو کیا کوئٹہ ٹاؤن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو یہ لاقانونیت جو عروج پر ہے, کیا وہ کراچی کے نقشے پر, کیا وہ ریاست کے اندر ریاست بنا کے بیٹھ گئی ہے؟ کیا اس کے اندر اگر کسی نے غلط کام کر رہے ہیں تو کیا ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری نہیں ہے؟ کیا اگر سابقہ دور کے اندر یا موجودہ دور کے اندر کوئی لوگ غلط کام کر رہے ہیں, کیا ان کا چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہم لوگ مصلحت پسندی کا شکار ہوتے ہوئے ہمیشہ ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنے کی بات کریں؟ چلے ٹھیک ہے, آپ کی بات کو بڑا کیا, ہم پرانی ساری باتیں کو چھوڑتے ہیں, آج کی بات کرتے ہیں. صبح جائیں اور معلومات کر لیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں, اس ٹائم 80 کے قریب کم و بیش بابسوک ذرائع کیسے کہہ رہا ہوں بلال, 80 وہ تعمیرات ہو رہی ہیں, غیر قانونی کی اسٹرکچر کھڑے ہو رہے ہیں, شٹرنگیں لگی ہوئی ہیں, کہیں سریے بنے ہوئے, کہیں آج 23 مارچ کی چھٹی کے باوجود چھتوں کی بھرائیاں ہوئی ہیں. ان کو جا کے روکیں, ان کو اریسٹ کریں, ان کے خلاف مقدمہ درج کریں, ان کی بلڈنگوں کو مسمار کریں. یہ کون کرے گا؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے بلال, ہمارا کام صرف اور صرف نشاندہی کرنا ہے. ٹھیک ہے کامران, آخر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ویری ویل اپریشیٹڈ ایفرٹ بائی یور ٹیم,
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمشنر کراچی سے آپ ہمیشہ ان کا نیریٹو پوچھتے ہیں، موقف پوچھتے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. کمشنر کراچی سے اس موضوع پر بات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں کوئٹہ ٹاؤن سوسائٹی کے حوالے سے جو تمام انویسٹیگیشن کر کے آپ نے پورا سیگمنٹ کیا ہے؟ دیکھیں بلال، یہ کراچی والوں کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سکھ کا سانس بھی ہے اور ایک شکر کرنے کا مقام بھی ہے کہ اس بار جو کمشنر کراچی اقبال میمن تعینات ہوئے ہیں وہ شخص ہیں کہ ان سے ہمیں بات کرنے کی، نشاندہی کرنے کی پرسنلی ضرورت نہیں پڑتے. ہم صرف خبر چلاتے ہیں، تمام میڈیا پرسنز خبر چلاتے ہیں، تمام چینلوں پہ خبر چلتی ہے، وہ ان تک پہنچتی ہے، وہ اس پر خود ایکشن لے لیتے ہیں میرٹ کے بنیاد پر. تو ہم یہ سمجھتے ہیں آج ہم نے خبر چلائی ہے، اس خبر کی نشاندہی پر میں یہ سمجھتا ہوں اور میں پورے دعوے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری خبر پر ایکشن ہوگا. کمشنر کراچی اقبال میمن صاحب ضرور اس پر ایکشن لیں گے، ٹیمیں تشکیل دیں گے. اگر جس ادارے کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہاں پر کمشنر کراچی ضرور اپنی ٹیم کے ساتھ اس پہ بھرپور ایکشن بھی لیں گے، اس پر جو ہے نظر ثانی بھی کریں گے. جن لوگوں کو ہم نے ہائی لائٹ کرا ہے ان لوگوں کے بارے میں ڈیٹا بھی کلیکٹ کریں گے. ورنہ پھر ہم اپیل کریں گے کہ اگر کوئٹہ ٹاؤن سوسائٹی والوں کو اگر غیر قانونی تعمیرات کرنے کا پروانہ جاری کر دیا ہے تو پھر شہر کراچی میں کسی کو نہ روکیں، پھر فیڈرل بے ایریا والوں کو بھی چھوڑ دیں، پھر گارڈن والوں کو بھی چھوڑ دیں، پھر جمشید اور گلشن اقبال والوں کو بھی چھوڑ دیں، تاکہ پھر ہم یہ کہہ سکیں کہ سندھ حکومت اور انتظامیہ انصاف کرتی ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا، کسی ایک کو نہیں پکڑتی ہے، چھوڑتی ہے تو سب کو چھوڑتی ہے اور پکڑتی ہے تو پھر سب کو پکڑتی ہے. تو پھر ہم یہ پھر انتظار کریں گے اور آپ دیکھیں کہ ہماری خبر پہ اب کیا ایکشن ہوتا ہے. کن لوگوں کا نام لیا گیا ہے، کیا ان لوگوں کی کریڈیبلٹی کس کام کی ہے، کیا وہ لوگ غیر قانونی تعمیرات کے سہولت کار اور خود بلڈر ہیں کہ نہیں ہیں، تو یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہمارے سے کوئی بھی قسم کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس چاہیے ہو، کسی بھی قسم کا پروف چاہیے ہو تو ہم موجود ہیں. صحافتی ذمہ داریاں جب ہم خبر چلاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ثابت بھی کریں گے. ٹھیک ہے، بڑا اچھا آپ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں، صحافتی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. کامران زہری ہمارے ساتھ موجود تھے، بیورو چیف کے 21 نیوز. اور ناظرین دیکھنا یہ کہ کوئٹہ ٹاؤن سوسائٹی کے اندر جو بے ضابطگیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں کئی سالوں سے، سابق انتظامیہ ہو یا پھر موجودہ انتظامیہ ہو، دونوں طرف سے یہ کرپشن تھمنے کا نام نہیں لے رہی. یہ ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں، ہماری ٹیم کی انویسٹیگیشن بھی یہ بتا رہی ہے، بڑے باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ بوگس فائلز ہوں، ریزیڈنشل پلاٹس کے اوپر کمرشل بلڈنگز ہوں، غیر جو رجسٹرڈ بلڈرز ہیں وہ کس طرح سے کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور کیوں ادارے خاموش ہیں. اب تمام نظریں ٹکائے بیٹھی ہے عوام کمشنر کراچی اقبال میمن کی طرف کہ وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ حافظ.